सच सुनना और कहना मुश्किल होता है, दर्द है आखिर सहना मुश्किल होता है। कोहसारों से राग अलापती नदियों का खामोशी से बहना मुश्किल होता है। खुदावंद यसू मसीह के नाम में तमाम नाजरीन और सामीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बड़े भाई, बड़े प्यार करने वाले जनाब पादरी सरफराज विलियम साहब का, जिनके तवस्सुत से आज हमें यह मौका मिला है कि आज हम यहाँ पर आकर खुदावंद के कलाम की बातें कर रहे हैं। ज़बूर नंबर 138 की आयत नंबर 2 में लिखा है, उसने यानी कि खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को बख्शी। मेरे अजीज़ों, जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में एक पौधे को अगर पानी ना मिले तो वो पौधा बिल्कुल मुरझा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कलाम की बेशकीमत बातें हमारी ज़िंदगी तक ना पहुंचाई जाएं तो हमारी भी ज़िंदगी बिल्कुल उस मुरझाए हुए पौधे की तरह होती है। इसलिए जितना वक्त आप कलाम सुनने के लिए बैठते हैं, पूरी तरह अपने आप को खुदा की हुजूरी में सौंपा करें। खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यसू मसीह की इंजील, उसका बाब नंबर 1 आयत नंबर 3 का मुताला करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बाइबल मुक़द्दस बा अल्फाज़ दीगर हमें खुदा के मुतल्लिक आगाह करती है और हम देखते हैं कि बनी इज़राइल कौम जब मिस्र से निकली है तो खुदा के मुतल्लिक इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं और गाहे बगाहे बनी इज़राइल कौम जो है वो खुदा से तालीम याफ्ता होती रही है। और जब हम यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यसू मसीह की इंजील का मुताला करते हैं तो हमें एक ऐसी शख्सियत के मुतल्लिक पता चलता है जिसके बारे में मुक़द्दस यूहन्ना कहते हैं कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। अगर हम बारीक बीनी से इस चीज़ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक ऐसी शख्सियत की बात हो रही है जो अपने अंदर क्रिएशन की कुदरत रखता है। यानी कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो नेस्त को हस्त कर सकता है, ये गैर मामूली काम करने की कुदरत रखता है। ये एक ऐसा शख्स है, ऐसा पर्सन है जिसके वसीला से सब चीज़ें पैदा हुई हैं और उसी के नीचे लिखा हुआ है, कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यानी कि उसके अलावा कोई दूसरी ऐसी सोर्स कायनात में मौजूद नहीं है जिसके वसीला से कुछ पैदा हो सकता हो। तो इस शख्सियत के मुतल्लिक जब हम और ज़्यादा मुताला करते हैं तो पहली आयत में हमें मिल जाता है कि किस शख्सियत की बात हो रही है। लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। यानी कि जिसके वसीला से तमाम चीज़ें पैदा की गई हैं, जो इस पूरी कायनात को खल्क करने वाला है, वो है कौन? तो उसके मुतल्लिक पहली और दूसरी आयत में हमें मिल जाता है कि वो खुदा का कलिमा है, अल कलमतुल्लाह है, खुदा का बेटा है, जिसके वसीला से ये पूरी कायनात खल्क की गई है। कुलसियों का मुसन्निफ कहता है, इलाह की अलहुयत उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यानी कि सारी खुदाई उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है इलाह के अंदर जो मसीह यसू में आपको ना मिले। शागिर्द कहते हैं, ये कौन है जिसका हुक्म पानी और हवा भी मानते हैं। तो मेरे अजीज़ों, यसू मसीह इस पूरी कायनात में वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जो आपकी हर एक शय को बेहतरीन कर सकता है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसके कदमों में आकर उसे कहना है कि ऐ खुदावंद, हमें तेरी ज़रूरत है। हम इकरार करते हैं कि ये पूरी कायनात तूने बनाई है, और याद रखें कि इंसान की ज़रूरियात जो हैं वो इस कायनात से बाहर नहीं है। हम तो इस पूरी कायनात
کو بھی ابھی تک جان نہیں سکے. تو یہاں پر وہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو کریٹ کیا ہے. بک آف جینیسس کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش کے پہلے باب میں ہمیں ملتا ہے خدا نے کلام کیا، خدا نے کہا، اور کلام سے یہ پوری کائنات جو ہے وہ تخلیق کی گئی. خدا کہتا ہے روشنی ہو جا. خدا جو ہے نظام شمسی اور نظام قمری تیار کرتا ہے، اور ہر ایک حروف جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے وہ خدا کا کلمہ ہے، جس کے وسیلہ سے یہ پوری کائنات جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے. تو آپ کی اور میری ضرورتیں جو ہیں وہ اس کائنات سے باہر نہیں ہیں. ہماری تو بڑی چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں. مثال کے طور پر اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو مجھے کار چاہیے، یہ میری خواہش ہے، اور یہ ضرورت اس کائنات کے اندر کی ہے. تو کوئی ایسی ہماری ضرورت نہیں ہے جو اس کائنات سے باہر کی ہو. لیکن یہاں پر وہ شخصیت ہے جو آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. اگر آپ کسی ایک ایسے گپت اندھیرے کے اندر ہے جہاں پر آپ کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، تو یہ وہ الکلمت اللہ ہیں، یہ وہ خدا کے بیٹے ہیں جنہیں آپ جب کبھی کہیں بھی پکارتے ہیں تو نور آپ کے لیے تاریکی میں چمکتا ہے، اور جو کوئی اس کو قبول کر لیتا ہے اس کی زندگی شاد ہو جاتی ہے. پولس کہتا ہے میں نے اس شخصیت کے لیے یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے اس جہان کی ساری چیزوں کو کوڑا اور کرکٹ سمجھا ہے. بہت بڑی بات ہے. اس نے بڑی قربانی دی، اور آج دیکھیں کہ 2000 سال گزرنے کے بعد بھی ہم بائبل مقدس میں با الفاظ دیگر اس کا ذکر پڑھتے رہتے ہیں. اور سب سے زیادہ خطوط لکھنے والا بھی حضرت پولس رسول ہے. تو ایک ایسی شخصیت آپ کے لیے آج موجود ہے جو آپ سے پیار کرتی ہے، جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک اندھا ہے، جنم کا اندھا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، پیدائشی طور پر آنکھیں نہیں ہیں. اور یسوع مسیح کی قدرت یہ دیکھیں، نیست سے ہست کرنے والا ہے نا. یہ وہی الہ ہے جس نے ابتدا میں بنی نوع انسان کو خلق کیا ہے، اور اس کی قدرت دیکھیں کہ فوری تجربہ مٹی سے آنکھیں بنا کر اس کے ڈیلے اس کو دے دیے. الہ ہے نا، ساری قدرت اس کے اندر ہے، پوری کائنات کو بنانے والا وہ ہے، انسان کے ہر پہلو کو وہ جانتا ہے. آپ کی اور میری ضرورتیں اس کے فضل سے بڑی نہیں ہیں، یا آپ کی اور میری ضرورتیں اس کے جلال سے بڑی نہیں ہیں. اگر ہماری نیک خواہشات ہوں گی، نیک ضرورتیں ہوں گی، تو خدا ہمیں ان سب میں سے گزارنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہمیں وہ پروردگار عالم ہے، وہ پوری کائنات کو رجانے والا ہے. آپ کی اور میری تمام ضرورتیں وہ پوری کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے. میرے عزیزو، یہ بڑا خوبصورت اور قیمتی وقت ہے جس میں ہم یہ ساری باتیں سیکھ رہے ہیں. آج اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھیں اور اقرار کریں کہ اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ تو ہے جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے. میں اقرار کرتا ہوں کہ میری ضرورتیں تیرے سامنے کوئی بڑی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ تو اس پوری کائنات کا کریٹر ہے. کوئی چیز تیرے بغیر پیدا نہیں ہوئی، ساری چیزیں تیرے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں. تو میرے عزیزو، بائبل میں لکھا ہے مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. اور پھر ہم یسایہ نبی کے صحیفے میں پڑھتے ہیں وہ کچلے ہوئوں کو آزاد کرے گا، یعنی کہ خدا کا بیٹا. تو آپ کی اور میری ضرورتیں اس سے بڑی نہیں ہیں. وہ اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، وہ تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. صدرک میشک عبدالنجو کو دیکھیں، ایمان سے نہیں ہٹے، خدا کا انکار نہیں کیا، الہ کا انکار نہیں کیا، اپنی جانوں کو جو ہے وہ سامنے پیش کر دیا. اور اگر آپ وہ سارا واقعہ پڑھیں تو لکھا ہے اگر وہ نہ بھی بچائے، ہمارا خدا تجھ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اگر نہ بھی بچائے تو ہم تیرے سامنے نہیں جھکیں گے. تو کیا کسی نے خوبصورت لکھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ خدا نے جب یہ دیکھا ہے کہ اس کے لوگ آگ میں ہیں تو خدا خود اپنے لوگوں کے ساتھ آگ میں آ گیا. تو ایک ایسی شخصیت کو آپ مانتے ہیں جو آپ کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس پوری کائنات کی کوئی مصیبت، پریشانی، تنگی، تکلیف
آپ کو خدا سے جدا نہیں کر سکتی اگر یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح وہ واحد وسیلہ ہے جو ہر طرح کی مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، غلطیاں تو ہماری تھی، خطائیں تو ہماری تھی، بھائی مار ہماری تھی، مارا اس کو گیا۔ ان ہاتھوں میں کیل جانے چاہیے تھے، یسوع مسیح کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے گئے۔ عدن کے اندر ان آنکھوں نے دیکھا تھا نا اس درخت کو، اس پھل کو، یسوع مسیح کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ یہ پاؤں چلے تھے نافرمانی کی طرف، یسوع مسیح کے پاؤں میں کیل ٹھوک دیا گیا۔ تو اس شخصیت کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ پطرس دیکھیں، یسوع مسیح کی طرف دیکھتا رہا، پانی پہ چلتا رہا، جیسے ہی نگاہ جاتی ہے نیچے اور دیکھتا ہے کہ بھائی میں تو سمندر پہ چل رہا ہوں، تو ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کی نگاہیں خداوند یسوع مسیح پر لگی رہتی ہیں، اس شخص پر لگی رہتی ہیں جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، تو اس پوری کائنات کی کوئی مصیبت آپ کے سامنے کھڑی رہ نہیں سکتی۔ حنا کو دیکھیں، بائبل میں لکھا ہے کہ آواز بھی نہیں آتی تھی، صرف اس کے ہونٹ ہلتے تھے، تو کیسا پھل خدا نے اس کو دیا۔ بادشاہ بننے کے سارے خواہش مند ہوتے ہیں، خدا کہتا ہے جب تک سیمیول کسی کو مسا نہیں کرے گا وہ بادشاہ نہیں بن سکتا۔ ایسا اجر خدا دیتا ہے جب آپ اس شخصیت کو مانتے ہیں جو اس پوری کائنات کو بنانے والی ہے، یعنی کہ خداوند کا بیٹا یسوع مسیح۔ تو یہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس کی محبت کا ثبوت آپ کو صلیب پر مل جاتا ہے۔ یسوع مسیح مصلوب نہ ہوتا تو کبھی بھی بنی نوع انسان کا کفارہ جو ہے وہ قائم نہ ہو سکتا تھا۔ مسیح کی کروسیفکشن کی وجہ سے اٹونمنٹ جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے، اور آج اسی کفارے میں ہم سب رہتے ہوئے جب کبھی بھی خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اپنی خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، تو خدا ہمیں عصر نو جوان کر دیتا ہے۔ لکھا ہے گناہ کرمزی بھی کیوں نہ ہوں، ایسے بھی کیوں نہ ہوں، کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو پانی سے اگر دھوئیں تو وہ دھل جاتے ہیں، اور کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں وہ دھونے کے بعد بھی اپنا عکس چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اور میرے گناہ کرمزی بھی کیوں نہ ہوں، جب ہم مسیح کی صلیب کے نیچے آ جاتے ہیں، اس شخصیت کی صلیب کے نیچے آ جاتے ہیں جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، تو ہمارے گناہ برف کی مانند سفید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اسی شخصیت کی وجہ سے ہوا ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ پوری کائنات خدا نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور یسایہ 48 باب میں لکھا ہے میں نے انسان کو اپنے لیے بنایا۔ پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان خدا کے لیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر عادات میں، اپنی ہر رسومات میں، زندگی جو ہم یہاں پر بسر کر رہے ہیں، زندگی کے ہر ایک موڑ پر خداوند یسوع مسیح کو اول درجہ دیں۔ کمیاں گھاٹے وہ پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں ختم ہو گئی ہے، مسیح کے پاس آئے، کمی تھی نا، اور مسیح نے کیسا پورا کیا۔ جب مسیح کسی کی حاجت روا کرتا ہے تو وہ جو برکت ہوتی ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ سپر نیچرل اتھارٹی جب کام کرتی ہے تو غیر معمولی کام ہوتے ہیں۔ لکھا ہے کہ لوگ پہلے اچھی میں پیش کرتے ہیں، آپ نے بعد میں اچھی میں پیش کی۔ تو ایسا کام ہوتا ہے، غیر معمولی کام ہوتے ہیں زندگیوں کے اندر۔ خدا آپ کے اور میری زندگی میں بھی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ ہم آ جائیں اور اقرار کریں کہ اے خداوند، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو پوری اس کائنات کو بنانے والا ہے، میری ضرورتیں تیرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لکھا ہے نا تو کہہ ہی دے تو وہ شفا پا جائے گا۔ تو یسوع مسیح کی آپ پر نظر ہی ہو جائے تو آپ کی ساری حاجت روا ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم سیکھ رہے تھے کہ اس پوری کائنات کو جو بنانے والا ہے ہم نے اس کو قبول کرنا ہے، اور اس کو قبول کرنے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کلسیوں کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 6 اور 7 آیت۔
بائبل مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے، بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کرو۔ اس پوری کائنات کو بنانے والا یعنی کہ خداوند یسوع مسیح، جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، جب ہم اپنی ہر چیز اس کے سامنے واشگاف کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے وہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جڑ پکڑتے جائیں۔ پہلی بات جو لکھی ہے اور اس میں جڑ پکڑتے جاؤ اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ ایک درخت ہے، آپ دیکھیں چھوٹا سا بیج ہوتا ہے اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جڑ پکڑتا ہے، وہ پودا بنتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی نشو و نما کی جاتی ہے تو وہ جو ہے بڑھتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو بائبل کہتی ہے جب مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، تو آپ میں اس میں جڑ پکڑنی ہے، یعنی کہ آپ میں اس میں مضبوط ہونا ہے، اور جب تک بیج جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، زمین میں دفن نہیں ہوتا، تب تک وہ جڑ بھی پکڑ نہیں سکتا۔ دنیا میں مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی ہماری کئی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو خدا کے علم کے خلاف ہوتی ہے، یعنی کہ خدا کہتا ہے کہ آپ نے زنا نہیں کرنا، لیکن ہم زنا کرتے ہیں، دعا کے وقت دعا کر لیتے ہیں، گناہ کے وقت گناہ کر لیتے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے کہ جڑ پکڑنی ہے آپ نے، یعنی کہ آپ نے مسیح میں مرنا ہے، مسیح کے ساتھ اس موت میں شامل ہونا ہے جو آپ کو بچانے کے لیے یسوع مسیح نے برداشت کی ہے۔ تو جب آپ جڑ پکڑیں گے، مضبوط رہیں گے، تب خدا آپ کو سرفراز کرے گا۔ دوسری بات لکھی ہے، تعمیر ہوتے جاؤ۔ تعمیر وہ ترقی کا کام جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، اگر کوئی عمارت جو ہے وہ تعمیر کی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنی بڑی وہ عمارت تعمیر کی جانی ہے اس کے حساب سے اس کی بنیاد جو ہے وہ ڈالی جائے۔ اگر بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ خدا کے کلام کے عین مطابق رکھنے ہوں گے تاکہ ہم مضبوط بنیں۔ ہمیں اس چٹان پر کھڑے ہونا ہے جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے، جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اس پوری کائنات کا کریٹر ہے۔ اس نے نیست سے ہست کی ہے یہ پوری کائنات، غیر معمولی کام ہے، آپ کے لیے کیا ہے۔ خدا کو یاد رکھیں کہ خدا کو یہ دنیا بنانے کی ضرورت نہیں تھی، خدا کو چاند سورج ستاروں کی ضرورت نہیں تھی، کسی چیز کی خدا کو ضرورت نہیں ہے۔ خدا اس کے بغیر بھی سیلف ایگزسٹنس ہے، ہی واز سیلف ایگزسٹنس۔ آپ کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ اگر یہ ہوا چلتی ہے آپ کے لیے چلتی ہے، اگر پیڑ جو ہے وہ پھل دیتے ہیں آپ کے لیے دیتے ہیں، زمین سے اناج پیدا کیا جاتا ہے آپ کے لیے کیا جاتا ہے۔ خدا کو تو ضرورت نہیں ہے، خدا غیر مادی ہے، مادی تو نہیں ہے، ہم مادی ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن خدا کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اگر تعمیر ہونا ہے تو آپ کو اپنی بنیاد جو ہے اس چٹان پر رکھنی ہوگی جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، تاکہ آپ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ ترقی پاتے جائیں۔ 100 منزلہ عمارت اگر بنائی جائے تو اس کے اندر اگر آپ عام فہم جیسا علاقوں کے اندر سریا استعمال کیا جاتا ہے، اگر آپ وہ سریا استعمال کریں اور آپ بولیں کہ اس پر 100 منزلہ عمارت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ ہو سکتا ہے 10 منزلہ عمارت بھی نہ بنا سکے اور ساری عمارت جو ہے وہ نیست ہو جائے۔ اسی طرح سے جب آپ خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کرتے ہیں، جب آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، لکھا ہے نا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، تو جس کے وسیلہ سے ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں، جب ہم نے اس کو قبول کرنا ہے تو اس کے معیار کو دیکھ کر جو ہے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ لکھا ہے ویسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ تو مسیح کے معیار میں آپ دیکھیں کیا شہوت پرستی تھی؟ لکھے اس کی زبان پر بھی چھل نہیں تھا، اور بھی بہت ساری باتیں مسیح کے لیے لکھیں،
لکھا ہے ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ ثابت ہوا۔ تو آپ جب ایک ایسی شخصیت کو قبول کرتے ہیں جو اس پوری کائنات کو بنانے والی ہے، تو آپ کو اس میں جو جڑ پکڑنی ہے وہ بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ کے جو ردے ہیں، جو بنیادی ردے ہیں، وہ بڑے مضبوط ہونے چاہیے، تاکہ جب آپ اس پر ایک بہترین عمارت بنائیں تو آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اکثر ہوتا ہے بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، ایک سال بھی نہیں گزرتا کہیں سے پانی بہتا ہے، اور کچھ عمارتیں تو ایسی ہیں اس کا سیمنٹ بھی اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے غیر معیاری کام ہوتا ہے، معیاری کام نہیں ہوتا، جو اس کا معیار ہوتا ہے اس کے مطابق کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب ہم مسیح میں چلتے ہیں، جس شخصیت کو قبول کر کر ہم اس کی حضوری میں اس کے ساتھ چلنے کا عہد کرتے ہیں، جب ہم اس کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو ہم غیر معیار عمارت ہوتے ہیں۔ مسیح کہتا ہے میری بیڑے میری آواز سنتی اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ مسیح کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری باتوں پر بھی عمل کرو گے۔ متی 28:19 میں مسیح کہتا ہے ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو جس خدا کو ہم قبول کرتے ہیں اس میں اگر چلنا ہے تو جڑ پکڑنی ہے اور تعمیر ہونا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کرو۔ جس خطے میں ہم بستے ہیں، ملک پاکستان میں، سب سے بڑا فقدان جو ہے وہ یہاں پر تعلیم کا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب تعلیم سے محروم ہیں، لیکن فقدان ہے۔ اور بائبل مقدس میں جہاں اور بہت ساری وجوہات ہلاکت کی بتائی جاتی ہیں، وہاں پر ایک وجہ یہ بھی ہے، خدا کہتا ہے عدم معرفت سے، تعلیم کی کمی سے میرے لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ اس لیے جب آپ نے اس میں جڑ پکڑنی ہے، آپ میں اس میں تعمیر ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، بنیادی طور پر جو آپ کا عقیدہ ہوتا ہے، جو آپ کی فیتھ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس پر آپ نے قائم رہنا ہے۔ اور جب آپ اس میں قائم رہیں گے تو اس کے بعد لکھا ہے خوب شکر گزاری کیا کرو۔ کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ آپ نے بہترین جڑ پکڑی ہے، آپ بہترین تعمیر ہوئے ہو، آپ نے بہترین تعلیم حاصل کی ہے، کیونکہ آپ اس شخصیت کو مانتے ہو جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ اور یسوع مسیح کی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن ہمارے لیے آج بہترین میسج یہ ہے کہ ہم اس میں بہترین تعلیم حاصل کریں۔ میری ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں یار میں نے پوری عمر جو ہے وہ صرف یہی سنا تھا کہ مسیح پر کامل ایمان رکھیں۔ تو کہتے ہیں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے کہا جی سماعت کریں۔ وہ کہتے ہیں یار ایک بندہ تھا، وہ ایک جگہ پر کام کرتا تھا، تو جینٹائلز بھی وہاں پر تھے، یعنی کہ غیر اقوام کے لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑی ایمان کی باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں مسیح پر میرا بڑا ایمان ہے، تو آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈرائیونگ نہیں آتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی آج آپ کی آزمائش ہے۔ وہ کہتے ہیں کون سی آزمائش؟ وہ کہتے ہیں گاڑی یہاں سے لے کر 5 فٹ تک آپ چلا کر دکھائیں، ہم مان جائیں گے کہ آپ کا خدا جو ہے وہ قدرت والا ہے۔ اس کے لیے یہ غیر معمولی کام تھا، یہ معمول میں نہیں تھا، وہ کرتا نہیں تھا ڈرائیونگ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بھائی کچھ ٹائم خاموش رہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایمان سے انہوں نے چابی پکڑی اور بیٹھ گئے، اور وہ جب بیٹھے تو انہوں نے مسیح یسوع کو یاد کیا اور گاڑی وہ 5 فٹ تک چلا کے لے آئے۔ وہ کہتے ہیں جیسے وہ شخص گاڑی سے باہر نکلا تو سب لوگ جو تھے وہ حواس باختہ ہو چکے تھے، ان کے رنگ لال پیلے نیلے ہرے گلابی ہو چکے تھے۔ تو وہ کہتا ہے جی کیا ہوا؟ میں نے گاڑی چلا دی، خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ وہ کہتے ہیں قدرت یہ ظاہر نہیں ہوئی کہ آپ نے گاڑی چلائی ہے، قدرت یہ ظاہر ہوئی ہے کہ جو گاڑی آپ نے چلائی ہے اس میں انجن ہی نہیں ہے۔ تو یہ کام ہے غیر معمولی۔ جب آپ خدا اس کائنات کے خالق اور مالک کو مانتے ہیں جو اس پوری کائنات کو بنانے والے، تو وہ غیر معمولی کام کرتا ہے، آپ کی اور میری زندگی میں کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم جڑ پکڑیں،
شرط یہ ہے کہ ہم تعمیر ہو، شرط یہ ہے کہ ہم اس تعلیم پر قائم رہے جو مسیح یسوع سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور شکر گزاری کریں۔ اور تسنیکیوں میں لکھا ہوا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری ایسی نہیں ہے کہ جب خدا کام کرے تب شکر گزاری کر لو، جب کام نہ کرے تب شکر گزاری نہ کرو۔ میں ایک بھائی سے کل کہہ رہا تھا، میں نے کہا اگر خدا چاہتا ہے نا کہ آپ بغیر موٹر سائیکل کے رہیں، آپ بغیر گاڑی کے رہیں، آپ بغیر اچھے گھر کے رہیں، اگر خدا یہی چاہتا ہے تو اسی میں ہی آپ کا بھلا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اچھا گھر آ جائے اور آپ خدا سے دوری اختیار کر لیں، اس میں کئی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو جس پیمانے میں خدا آپ کو اور مجھے رکھنا چاہتا ہے، ہم اسی میں رہ کر جڑ پکڑیں، تعمیر ہوں۔ تعمیر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، نہیں، مسیحیت کی بنیاد جو ہے وہ پیسے پہ رکھی نہیں گئی۔ لکھے بیش قیمت لہو سے، خدا کے بیٹے کے خون سے آپ کو خریدا گیا ہے، اور اسی میں جڑ پکڑنی ہے۔ آپ کے اور میرے لیے یہ خوبصورت کلام ہے، ہم نے اس میں جڑ پکڑنی ہے، تعمیر ہونا ہے، اور جڑ بھی ایسی نہیں پکڑنی جو بیکار قسم کے ہوں۔ تعمیر بھی ایسا نہیں ہونا جو غیر بے بنیاد ہو، یا جس طرح سے بیکار چیزیں تعمیر کی جاتی ہیں ویسی ہو۔ بہترین تعمیر ہونا ہے۔ ہم نے تعلیم جو ہم نے حاصل کی ہے اس پر ڈٹے رہنا ہے، اور شکر گزاری کر کر خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش رکھنا ہے۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند قادر مطلق آسمانی پتا، یسوع مسیح کے نام سے ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، جھک کر تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ خداوند، تو اس پوری کائنات کو خلق کرنے والا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو غیر معمولی کام لوگوں کی زندگیوں میں کرتا ہے۔ اے خداوند، یہ کلام جو آج بیان کیا گیا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا بتھیرے لوگ خدا تیرے پاس آنے کا سبب ٹھہرے۔ اے خدا، رتھوں کے رتھ خداوند تجھے قبول کریں، اور خداوند انجیل کی ترویج اس پوری کائنات میں زور و شور سے ہو۔ اے خداوند، گواہی ٹی وی کے لیے تیری حضوری میں جھکتا ہوں، اپنے بھائی کے لیے، بھائی سرفراز ولیم کے لیے جو تیرا ممسوح ہے خداوند، اور دنیا میں جا کر خداوند انجیل کی منادی کرتا ہے، اسے خداوند اور زیادہ برکتوں سے معمور کر۔ اے خداوند، مسیح کے نام سے میں اس کے لیے خدا تیری حضوری میں برکت کی دعا کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں خداوند، وہ اندر آتا وقت باہر جاتے وقت مبارک ہو، اس کی اولاد ہمیشہ خداوند اس کی وفادار رہے، اس کی بیٹیاں خداوند اس کے لیے ہمیشہ وفادار اور عزت کا باعث بنتی رہے خداوند۔ اے خدا، اس کا خطہ کبھی خالی نہ ہو۔ مسیح کے نام سے ہم سب کو خداوند اس بہترین کلام پر عمل کرنے کی خداوند توفیق دے، تاکہ خدا ہم سب تجھ میں خداوند بڑھتے جائیں، بہترین جڑ پکڑیں، تعمیر ہوں، تعلیم پر قائم رہیں، اور تیری شکر گزاری کرتے جائیں، کیونکہ خداوند تو نے اپنی شکر گزاری کے لیے بنی نوع انسان کو خلق کیا ہے۔ اے خداوند، اپنے جلال سے معمور کر، اپنی قدرت کو ظاہر کر، یسوع کے نام سے آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔